बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं आपकी होस्ट किंजा आलम, और आज एक बार फिर मैं अपने इस प्रोग्राम में हकूक़ की जंग इदरीस अवान के संग मैं आज मौजूद हूं अपने प्लेटफॉर्म पर, शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूं। और आज एक बार फिर मेरे साथ मेरे खुसूसी मेहमान मौजूद है इदरीस अवान साहब। सबसे पहले तो उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में थोड़ा गैप था हमारे प्रोग्राम का, 2-4 दिन थोड़ा लेट हुआ है। बिल्कुल ऐसा है कि मैं थोड़ी सी मसरूफ हूँ अपनी फैमिली में, थोड़े से काम है। एक्चुअली मेरी सिस्टर की शादी है नेक्स्ट मंथ में, बहुत मुबारक की बात है जी। जी बिल्कुल, तो बस इस वजह से मैं थोड़ी लेट हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलें जाती हूँ प्रोग्राम कर लूँ, इंशाल्लाह पूरा वीक मैं स्टूडियो में हूँ। तो सर आज जो मेरा एक मौजू है उसका मैं इंट्रो करवा देती हूँ और फिर मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ। नाजरीन, आज का मेरा जो मौजू है वो सिर्फ एक ख़बर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसका सामना बेशतर औकात पाकिस्तान का आम शहरी करता है। कभी आप देखें कि हॉस्पिटल्स में जब पहुंचते हैं, कोई भी हॉस्पिटल ले लें, अगर मैं अपने एबटाबाद की बात करूं तो अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स ले लें, DHQ ले लें, वुमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले लें, या कोई भी ऐसी हॉस्पिटल ले लें, तो वहां पर एम्बुलेंस पहुंचते पहुंचते मरीज का बुरा हाल हो जाता है। एम्बुलेंस देर से पहुंचती हैं हॉस्पिटल तक, या फिर एम्बुलेंस मरीज के घर तक भी लेट पहुंचती हैं। ये वो तो ट्रैफिक की वजह से भी होता है, तो कभी कभी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से भी होता है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल VIPs की नकलो हरकत और जलसे जुलूसों के दौरान बंद होने वाली सड़कें, ये सब वो अवामिल हैं जिनकी वजह से आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मरीज की बुरी हालत हो जाती है, या तो वो रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है। एक तरफ देखते हैं हम तो ये सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ अवामी मुश्किलात का बाइस बनते जा रहे हैं। कभी आप लोग देख लेते हैं कि एलीट क्लास आ रही है रोड्स पे, उसके लिए आपको बड़ा प्रोटोकॉल नज़र आ रहा होता है, पूरे रोड बंद कर दिए जाते हैं। और कभी कभार आप देखें कि जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, शहरियों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर असरअंदाज होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस लेट ट्रैफिक की वजह से पहुंचती है, इन प्रोटोकॉल्स की वजह से पहुंचती है, जलसे जुलूस की वजह से पहुंचती है, या फिर कोई और वजह है। सहूलियात जो हैं वो आवाम को नहीं मिल रही। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एडवोकेट इदरीस अवान साहब मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज़ है कि एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं दिया जाता। कहीं एम्बुलेंस जा रही है, वो हॉर्न दे रहे हैं, लोग ये समझते हैं कि इन्होंने रोड खाली करने के लिए सिर्फ हॉर्न दे रहे हैं। क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे मुल्क में काफ़ी मसाइल हैं जी, और ये बिल्कुल पब्लिक के बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी मसाइल हैं। और एम्बुलेंस जब भी सड़क पे उठर जा रही होती है तो यकीनन ये थ्रिल और ये चीज़ जब कानों में आवाज़ पड़ती है तो आर्ज़ी शऊर शख्स जो वो एहसास करता है, उसे तकलीफ़ पहुँचती है, वो ये चाह रहा होता है कि जी मैं एम्बुलेंस सर्विस को, एम्बुलेंस की गाड़ी को जो है रास्ता दूँ। और कुछ लोग जो ना जानबूझ के रास्ता नहीं दे रहे होते, वो ये समझ रहे होते हैं बिल्कुल कि ये एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर हैं, खुदा न खास्ता ये खाली गाड़ी जा रही है और इसे अपना रास्ता लेने के लिए ये एक्स्ट्रा हूटर इन्होंने लगाया हुआ है और बगैर किसी वजह के ये हूटर बज रहा है। और बाज़ औक़ात लोग इस तरह भी फील कर रहे होते हैं जी। और अगर आपको खाली गाड़ी जाती हुई नजर आ रही हो, जो एम्बुलेंस हो जिस पे हूटर बज रहा है, तो आप हरगिज़ ये ना समझें कि ये गाड़ी खाली है, ये इन्होंने अपना रास्ता साफ करने के लिए हूटर लगाया हुआ है। असल में जब वो गाड़ी खाली होती है वो मरीज को लेने के लिए जा रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो मरीज को लेके आती है तो बीच में बैठे हुए लोग तो वो तो नजर आ रहे होते हैं, लोग चाहे रास्ता भी दे रहे होते हैं। तो खुदारा मेरी अपने अवाम से गुजारिश है कि जब भी ये एम्बुलेंस की गाड़ी जो खाली जा रही हो, सिर्फ ड्राइवर बैठा हुआ हो या आगे फ्रंट सीट पे कोई बंदा बैठा हुआ हो, पीछे गाड़ी खाली आपको अगर नजर आ रही हो, तो आप हरगिज़ इस गलतफहमी में न रहें कि ये गाड़ी सिर्फ खाली हूटर बजा रही है, तो वो गाड़ी मरीज को लेने के लिए जा रही है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है और हमने अपनी आवाम को शऊर देना है और आवाम को चाहिए कि खुद भी इन चीज़ों पे गौर करे और ख़ुद एहसास करे कि अगर किसी और का पेशेंट है तो हमारा पेशेंट भी हो सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। हम सब ने बीमार होना है, सब ने मौत के मुंह में जाना है और हर किसी को दूसरे इंसान का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल। और हम तो हर फोरम पे इंसानी हकूक़ की बात कर रहे होते हैं, तो जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, कुछ हकूक़ ऐसे भी हैं
جو کتابوں میں نہیں بھی لکھے ہوئے، جو ہمیں درج کسی بھی کتاب میں نہیں ملتے، لیکن وہ اخلاقی طور پہ ہماری پریکٹس وہ کہتی ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور رہن سہن یہ کہہ رہا ہوتا ہے. صدیوں سے ہماری کچھ ایسی ٹریڈیشنز ہماری بن چکی ہوتی ہیں جن سے ہمیں خود ایزیوم ہم کر لیتے ہیں کہ کون سا رائٹ ہے اور کون سی چیز رانگ ہے، کون سا کام بنی نوع انسان کے لیے بہتر ہے، کون سا کام بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوع ہے. یہ چیزیں ہم جو ہے نا جی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے اپنے عوام سے، اپنے ناظرین سے میں التماس ہے میرا کہ خدا را جب بھی کوئی ایمبولینس سروس سڑک پہ جا رہی ہو، گاڑی جا رہی ہو، تو آپ خدا را اس کو آپ جو ہے راستہ دیا کریں، اور آپ پوری بھرپور کوشش کریں کہ آپ آگے سے راستے کو صاف کریں، چاہے آپ پیدل چلنے والے ہیں، چاہے آپ موٹر بائک پہ ہیں، چاہے آپ کے پاس گاڑی ہے، چاہے کوئی بھی چیز آپ کسی بھی گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، تو آپ فوراً سے آپ راستے کو آگے سے صاف کریں. تو یا پھر اسی طرح ہماری 1122 والی سروس اگر جا رہی ہے تو آپ ان کو بھی اس طرح راستہ دیں. کوئی بھی ایسی ایمرجنسی گاڑی جو آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ ہو یا 1122 کی گاڑی ہو یا پھر ایمبولینس سروس ہو، آپ اسے فوری راستہ اگلے بندے کی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی مریض سیریس ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، یا جیسے ابھی آپ نے ان کی فائر بریگیڈ والوں کی بات کی، کہیں آگ لگ سکتی ہے، وہ آگ زیادہ ہو سکتی ہے، تو کائنڈلی اس چیز کو بھی دیکھا کریں. اچھا ایڈوکیٹ صاحب، ہم تو جو روڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ تو راستہ دے دیں گے، گاڑیوں کو بھی دے دیں گے، کیا ٹریفک پولیس اور انتظامیہ جو ہے ایمرجنسی روٹ بہتر بنانے میں ناکام ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ٹریفک پولیس کافی کوشش کر رہی ہوتی ہے. ہم اگر ایبٹ آباد کی بات کریں تو ایبٹ آباد میں کافی آئی الرٹ ہو کے کام کر رہی ہے ٹریفک پولیس. جی. لیکن دیکھیں کمی کوتاہیاں رہ جاتی. اس میں ایک تو مجھے اعتراض یہ ہے کہ سڑکیں 1960 میں یا 1970 میں بنی تھیں وہی سڑکیں آج بھی موجود ہیں. اور اگر 1960 یا 70 میں اگر پاکستان کی آبادی 8 سے 9 کروڑ تھی یا 10 کروڑ تھی تو آج 26 کروڑ عوام ہے. بالکل. کیا 9-10 کروڑ کے لیے جو سڑکیں بنائی گئی تھیں کیا وہ 26 کروڑ عوام کے لیے کافی ہو سکتی ہیں؟ کیا کامن گمشن جو ہے نا آپ کا سینس یہ مانتے ہیں کہ جتنے جو ٹریفک تھی جو 10 کروڑ کے لیے تھی سڑکیں تھیں کیا وہ 26 کروڑ کو کر لیں گی اکموڈیٹ؟ کبھی بھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں. کوئی بھی کامن سینس یا کامن گمشن والا شخص جو ہے نا جی یہ بات جو ہے نا جی بالکل مان نہیں سکتا اور ماننے کو تیار ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ہوگا کہ وہ ٹریفک کی روانی کو جب اگر آپ نے آسان بنانا ہے، اگر آپ نے سموتھ طریقے سے لوگوں کو بر وقت اپنی منزل پہ پہنچانے کی بات کرنی ہے تو پھر ہمیں سڑکیں کشادہ کرنی ہوں گی. بالکل ایسا ہی. پھر ہمیں تجاوزات پہ ہمیں گرینڈ آپریشن کرنے ہوں گے، ہمیں تجاوزات راستوں سے ہٹانی ہوں گی، ہمیں سڑکیں ڈبل سے ٹرپل سے 4 لائن ہمیں کرنی پڑیں گی. اور کوشش یہ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے اپنا کنزا عالم کہ جو بھی جس طرح بیرونی ممالک میں ایمبولینس سروس کے لیے الگ سے لین ایک موجود ہے، بالکل ایسا ہی. الگ سے لین کے لیے آپ پورے پاکستان میں نہ اسی طرح بڑے شہروں سے شروع کریں کم از کم جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہے، جس طرح لاہور ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، راول پنڈی اسلام آباد ہے، ہمارا ایبٹ آباد ہے، اور اسی طرح جو دیگر بڑے شہر ہیں فیصل آباد ہیں. ان بڑے شہروں سے آپ ان چیزوں کا سٹارٹ لیں. آپ الگ سے لین جو ہے نا ایمبولینس سروس کی یا فائر بریگیڈ کی الگ سے لین ہونا چاہیے عام حالات میں، اس لین کو بھی آپ ٹریفک میں یوز کریں. لیکن جب بھی کوئی ایمبولینس سروس آ رہی ہو، کوئی گاڑی آ رہی ہو، کوئی 112 کی گاڑی آ رہی ہو، کوئی اور دیگر پروٹوکول جو سرکاری پروٹوکولز ہیں ہمارے جو وی آئی پیز کے، تو ان پروٹوکولز والی گاڑیوں کو بھی اس لین پہ چڑھا دیا جائے تاکہ دیگر ہمارے ٹریفک دیگر لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اور وہ جو منزل مقصود تک، خاص کر میں بات کروں گا ایمبولینس سروس کی اور فائر بریگیڈ کی اور 1122 کی، یہ تینوں ایمرجنسیاں ہیں اور یہ تینوں لوگ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ان تینوں سروسز کو الگ سے ٹریک پہ رکھا جائے اور اس کے لیے اقدامات گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، نہ بلکہ پہلے تو بڑے شہروں سے سٹیپ لیں، پھر چھوٹے شہروں تک، پورے پاکستان میں تمام شہروں میں یہ نظام ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا دن آ جائے کہ ہماری گورنمنٹ سے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر ان کی الگ سے لائنز ہوتی ہیں اور وہ جو ہے وہ اس طرح کی ایمرجنسی گاڑیوں کو دیتے ہیں. ہمارے پاکستان کی آپ نے بات کی کہ بڑے شہروں سے شروع کریں اور چھوٹے شہروں میں آپ ایبٹ آباد کی حالت دیکھ لیں. کوئی آپ یو میڈیکل کمپلیکس ایشیا کی سب سے بڑی ہاسپٹل ہے،
یہاں تک جانے کے لیے اب روڈ کیسا، آپ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا سا روڈ ہے یہاں پر اگر تھوڑا سا کام لگ جاتا ہے تو مہینوں کام لگا ہی رہتا ہے. تو یہاں پر الگ لائنز بننی شروع ہو گئی تو کیا حال ہوگا. جو ابھی ایمبولینس کو راستہ مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. تو ایسا ممکن پاکستان میں ہے؟ دیکھیں میں اپنے خوبصورت شہر ایبٹ آباد کی اگر بات کروں تو یہ وہی بات ہے کہ جی یہ سڑک جب ڈبل رو ہوئی تھی تو ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. میں 6ٹھی 7ویں میں پڑھتا تھا. 87 88 89 کی بات ہے. 87 88 کی غالباً بات ہے. تو اس وقت یہ سڑک کو ڈبل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد بھی دیکھیں اب 40 سال ہونے کو ہیں. بالکل 39 ایئرز گزر چکے ہیں اور ابھی بلکہ تجاوزات مزید تجاوزات نے سڑک کو گھیر رکھا ہے. سائیڈوں سے لوگوں نے چھتیں باہر کی ہوئے ہیں, دکانیں بنی ہوئی ہیں, کسی جگہ پہ فٹ پاتھ پہ لوگوں نے کچھ ٹھیے لگایا ہوا ہے اور اس سے لوگ پیڈسٹرین جو ہیں وہ وہاں سے ڈسٹرب ہو کے نیچے سڑک پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی حادثات ہوتے ہیں. ہمارے بچے, ہماری خواتین جب سکول کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت خاص کر ان مسائل کو جو ہے نا وہ ہماری عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے ان سڑکوں کو کشادہ کرنا چاہیے. اور اس میں پچھلی میرے خیال میں شاید مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی 10-12 سال پہلے میرے خیال میں غالباً, وہ جب فکس سال یا ڈیٹ یاد نہیں ہے, تو انہوں نے کچھ منظوری دی تھی کہ جی اس کو فلائی اوور ہم بناتے ہیں فوارہ چوک سے لے کے اے پی ایس تک, ایبٹ آباد پبلک اسکول تک. تو اس پہ اب اس کے بعد تھوڑا سا شور شرابہ ہوا. ہماری ایم پی اے صاحبہ آمنہ سردار صاحبہ نے بھی اس پہ کافی آواز اٹھائی تھی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو بھی. تو میں ملتمس ہوں اپنی گورنمنٹ سے, کے پی کی گورنمنٹ سے اور اس کے علاوہ مرکزی گورنمنٹ سے کہ دونوں حکومتیں مل کے اس فلائی اوور کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے جگائیں. اور میڈم آمنہ سردار اس پہ آپ نے کام کیا ہوا ہے کافی. آپ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ جو ہے اس کام کو اپنے سر لیں اور دوبارہ سے اسمبلی میں آپ اس کوشش کریں کہ اس ہمارے فلائی اوور پہ کام ہو, اس کے لیے فنڈنگ جاری ہو اور یہاں پہ جو ہے نا جی فیزیبلٹی جو یہ چیزیں ساری دیکھ کے تو اس کو جلد از جلد اس فلائی اوور کو بننا چاہیے تاکہ ہمارا یو ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے اس میں جو ہمارے پیشنٹس کو مسائل ہیں, ہمیں تو پہلے چلیں مریضوں کو تو ہمیں فوری سے طور پہ دیکھنا پڑے گا, دیکھنا چاہیے. دیگر لوگ بھی, ہماری ساری عوام جو ہے نا مریضوں کے علاوہ بھی جو ہمارے عوام ہیں, جو کاروباری لوگ ہیں, جو سکولوں کے بچے ہیں, جو ہماری پبلک ہے, وہ پبلک کافی پریشانی سے دوچار ہے. ٹریفک کا یہ حال ہے کہ جب ایبٹ آباد سے ہم کسی گاڑی پہ آتے ہیں تو منڈیاں تک ایک چھوٹا سا سفر 7-8 کلومیٹر کا 6-7 کلومیٹر کا جو سفر ہے اس پہ پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو اس میں خاص کر جب سکول ٹائم ہوتا ہے, جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے, جب صبح مارننگ میں سکول گوئنگ کا جب بچوں کا ٹائم ہوتا ہے سکول جانے کا, تو اس وقت یہ دونوں ٹائم جو دونوں اوقات جو ہیں ان اوقات میں بہت زیادہ ٹریفک کا یہاں پہ اب ہوتا ہے اور کافی لوگ مسائل کا شکار ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اس دوران یہ جو ایمبولینس ہاسپٹل تک جا رہی ہوتی ہے کسی مریض کی جان ضائع ہو جائے تو جو متاثرہ خاندان ہے وہ کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں, چاہے وہ ٹریفک کی وجہ سے ہے, سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. دیکھیں اگر کسی بھی پیشنٹ کو راستے میں جاتے ہوئے کوئی ارڈرز آپ کے سامنے آتی ہیں, ان ارڈرز میں کسی بھی ہیومن بینگ کا ہاتھ ہے, چاہے گورنمنٹ کا ہے, چاہے کسی سرکاری ادارے کا ہے یا کسی فرد واحد کا ہے, کہ آپ کی گاڑی میں اگر آپ کی گاڑی کے ساتھ رکاوٹ ہے, اس میں آپ بر وقت پہنچ نہیں رہے, تو آپ یقیناً سیو کر سکتے ہیں. آپ سیو کر سکتے ہیں, آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ عدالتوں میں آپ جا کے آپ اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں. جی, آئین پاکستان بھی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, کیا آئین پاکستان میں شہریوں کو بر وقت بھی سہولت کی ضمانت دیتا ہے؟ دیکھیں جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں آئین میں, جو 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک جو ہمارے آرٹیکلز ہیں, یہ تمام آرٹیکل جو ہے نا ہیومن رائٹس کو, یعنی کہ انسان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے پاکستان کے شہریوں کے, ان کو ڈیل کر رہے ہیں. اور صحت کے حوالے سے آئین بالکل اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ ہر شہری کو صحت کی سہولت ڈور اسٹیپ پہ میسر ہوگی. تو یہ ہم نے ان چیزوں کو یقینی بنانا ہے. ہماری حکومتوں نے, ہمارے محکمہ ہیلتھ نے, ہمارے تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم بر وقت جو ہے نا جی ان چیزوں کو دیکھ سکیں. ایڈوکیٹ صاحب, ٹریفک کا حل تو ٹریفک پولیس والے نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ ٹریفک ہے بھائی, گاڑیوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اب جو وی آئی پی سیکیورٹی پہ بھی میں بات کروں تو وی آئی پی کی جو سیکیورٹی کے لیے سڑکیں بند کی جاتی ہیں, تو کیا قانونی طور پر یہ بہت ضروری ہے؟ کوئی ایسا راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جب وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے جی, تو ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اگر دوسرے ممالک میں اگر دیکھیں آپ, تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو بھی دیکھ لیں, تو ان کا بھی جب کوئی پروٹوکول والی گاڑی جا رہی ہوگی تو ان کی زیادہ سے زیادہ ایک گاڑی آگے ہوگی
ایک ادھ گاڑی پیچھے پولیس کی ہوگی, کوئی جیپ شیپ ڈاٹسن ہوگی کوئی, بالکل. تو 3 4 6 گاڑیاں وہاں پہ بھی نہیں ہیں. کسی اور ملک میں بھی تو بالکل جو ہمارے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں تو بالکل نہیں ہے, بالکل, یعنی بالکل ایک سادہ سا, یعنی کہ 1 2 گاڑیاں زیادہ سے زیادہ ہوں گی. تو ہمارے ملک میں پیچھے 10 گاڑیاں بھاگ رہی ہوتی ہیں, 10 گاڑیاں آگے ہوں گی, 10 گاڑیاں پیچھے ہوں گی. تمام پولیس کی نفری کو انگیج کیا ہوا ہوتا ہے. چاہیے تو یہ کہ آپ ایک محدود سیکورٹی ضرور رکھیں, چلیں حالات خراب ہوتے ہیں یا چلیں آپ کا ایک پورٹ فولیو ایسا ہے کہ جس پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اس کی ہم چلیں مخالفت نہیں کریں گے, لیکن یہ کم از کم اگر 3 گاڑیوں کی ضرورت ہے تو آپ 50 گاڑیاں 20 گاڑیاں 30 گاڑیوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں نا. کتنی بڑی تعداد میں آپ کی افرادی قوت آپ کو اس کو متاثر کر رہے ہیں. افرادی قوت جس نے سرکاری مشینری کا کام کرنا ہے, جس نے عوام کا کام کرنا ہے, اسے آپ اپنے ساتھ انگیج کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے خزانے پہ بوجھ ہے, ہماری عوام کا پیسہ ہے, ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, اور اسے بے دریغ جو ہے نا جی سے استعمال کیا جا رہا ہے. اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور یہی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے کنز عالم. جی بالکل, اور یہی زیادتیاں ہیں, اسی طرح کی چھپی ڈھکی چھپی چیزیں ہیں جو ہمارے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا سبب بنتی ہیں. اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کسی انسان کے ساتھ, کسی شہری کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو اور کوئی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہمارے کسی بھی پاکستانی شہری کے ساتھ ہو. یہی دیکھیں اب جیسے ہم پروٹوکول ہو رہے ہیں, سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوس ہے, عوامی سہولیات کو متاثر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ دیکھیں بار بار روڈ بلاک کرنے سے کیا کاروبار اور معیشت پر اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں معیشت تو بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے. کہ دیکھیں جب ٹریفک جیم ہوگا, جب ٹائم کا ضیاع ہوگا, اگر ایک شخص نے اگر آدھے گھنٹے میں تو اس کے اگر 2 گھنٹے لگ جائیں گے, تو ظاہر ہے یہ فیول کی بھی زیادہ کنزمپشن ہو رہی ہے, فیول بھی آپ کا ضائع ہو رہا ہے, آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اور آپ کے بر وقت کام نہیں ہو رہے, تو ظاہر ہے معیشت پہ تو خام اثر پڑے گا. بالکل. اچھا, انہی لوگوں کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے, جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, وی آئی پیز آتے ہیں, تو یہ انہی عوام کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں, روڈ بند کر دیتے ہیں. جب یہ آ جاتے ہیں, سیٹ پہ آ جاتے ہیں, تب تو یہ اسی عوام کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں, ان کے کام نہیں کرتے. اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں, کوئی بھی شخص اگر ضابطوں سے باہر جا کے کام کرے گا, کوئی بھی شخص اگر اپنے پروٹوکول کی خاطر, اپنی جیب بھرنے کی خاطر, اپنی سہولت کی خاطر اگر عوام کو اگنور کرے گا, تو عوام کو بھی چاہیے کہ پھر جب دوبارہ سے وہ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آئے تو آپ اسے پھر مزہ چکھائیں, آپ اسے بھی پہچاننے سے انکار کریں, اسے بھی آپ بتائیں کہ یار کہ ہم وہی لوگ ہیں جن کی ووٹ لے کے آپ نے اسمبلی میں آپ پہنچ کے آپ نے آنکھیں پھیر لی تھیں. تو اس لیے ہماری عوام کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے, اور ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنے جو ہے نا جی پانی میں, اور ہم کتنے میرٹ پہ چل رہے ہیں, اور کیا ہم کرپٹ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں, اور ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل, اس میں دیکھیں عوام کا بھی کام ہے, وہ بھی انتظامیہ کا بھی کام ہے, ٹریفک پولیس والوں کا بھی, جی ہاں, سب کا کام ہے کہ وہ لوگ اس میں باقاعدہ اس میں لوگوں کو کی سہولیات ان کو میسر کریں. سر, آخری شارٹ سا میسج آپ عوام کو دینا چاہیں, انتظامیہ کو دینا چاہیں. دیکھیں, میری گزارش ہے, میں پورے اپنی عوام سے, اپنے ناظرین سے میرا التماس ہے, اپنے اداروں سے, کہ خدا را ملک کا پیسہ, اپنی اسٹیٹ کا پیسہ, اپنے خزانے کا پیسہ, اپنا پیسہ بے دریغ استعمال نہ کریں. آپ کسی بھی پورٹ فولیو پہ ہیں, کسی بھی عہدے میں, اگر آپ پاکستان میں کلاس 4 ہیں, یا پھر وزیر اعظم پاکستان ہیں, یا صدر پاکستان ہیں, یا کسی بھی ادارے کے ایچ او ڈی ہیں, خدا را آپ اس خزانے کو اپنا ایک قومی احساسہ سمجھ کے آپ استعمال کریں, اور آپ کسی بھی صورت جو ہے نا جی ایکسٹرا جو آپ کی فضول خرچی ہیں انہیں اس میں آڑے آنے نہ دیں. اور آپ اگر آپ کی کوئی عیاشی ہے, اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے, تو آپ اپنی ذاتی پیسے سے آپ اس ضرورت کو پورا کریں, نہ کہ آپ جو ہے نا سرکاری خزانے پہ آپ بوجھ بنیں. بالکل, بہت شکریہ سر, آپ آئے. آپ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ایک اچھا ٹاپک لے کے آتے ہیں, ہمیشہ آپ چائلڈ پروٹیکشن پہ بھی بات کرتے ہیں, باقی جتنے بھی ہیومن رائٹس پہ آپ بات کرتے ہیں. تو آج بھی آپ نے بہت اچھی مطلب بات کی, عوام کے لیے بات کی. تو انشاءاللہ ایسے ہی ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے. بس ایک دن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام مس ہو جائے گا, وہ ہم آگے کر لیں گے. لیکن مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں, بعض کا تھوڑا شیڈول میں, دنوں اصل میں مصروفیات کچھ زیادہ ہیں, تو وہ انشاءاللہ عید کے بعد ساری مصروفیات ٹھیک ہو جائیں گی. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, آج کی گفتگو اس بات
سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیکیورٹی یقیناً ریاست کی بالکل ضرورت ہے، مگر جب یہی سیکیورٹی عام شہریوں کے لیے مشکل بن جائے تو سوال اٹھنا فطری ہو جاتا ہے۔ وی آئی پیز پروٹوکول ہو یا سیاسی جلسے جلوس ہوں، ان سب کی وجہ سے اگر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو ایمبولینس رک جاتی ہیں، طلباء امتحانات سے رہ جاتے ہیں اور روزگار متاثر ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے عوام کو سہولیات میسر کرنی ہے تو پھر ہمیں اس ٹریفک کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا، سیکیورٹی پروٹوکولز کو دیکھنا ہوگا، سیاسی جلسے جلوسوں کو دیکھنا ہوگا کہ جس میں سیاسی جلسے جلوس بھی ہوں، وی آئی پی پروٹوکولز بھی ہوں، لیکن اس میں عوام کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ریاست کی ذمہ داری صرف چند لوگوں کی حفاظت نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو سہولت دینا بھی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں بطور قوم سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہماری پاکستان میں ہیں ان کا حل نکل سکے۔ شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنی ہوسٹ کنزہ عالم اور میرے مہمان ایڈوکیٹ ادریس اوان کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لائیو ٹرانسمیشن میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔